अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। और ईद के इस पुरमसरत मौके पर मेट्रो वन न्यूज़ ने ईद की खुसूसी नशरियात का अहतमाम किया है रौनक ईद के टाइटल से। और हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेंगे हमारी इस खुसूसी नशरियात का मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हिस्सा होंगी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ईद के मौके पर, ईद उल फितर पर और मीठी ईद पर किस तरीक़े कार से और क्या क्या वो अहम काम है जो सर अंजाम दिए जाते हैं और किस तरह से ईद सेलिब्रेट की जाती है, ईद की खुशियों को दुबाला किया जाता है। अंबाला स्वीट्स की जानिब से आज हमने ये ट्रांसमिशन जो है अपनी सजाई है और हमारी इस ट्रांसमिशन का जो हिस्सा बने हैं जो मेहमान ग्रामी मौजूद हैं हमारे साथ ईद के इस पुरमसरत मौके पर, उनका तारुफ आपसे कराते चलेंगे। जमात इस्लामी के रुकन सूबाई असम्बली हैं, सिंध असम्बली के रहनुमा हैं हमारे साथ जनाब मोहम्मद फारूक साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आपने ईद के मौके पर टाइम निकाला और हमारी ट्रांसमिशन में शामिल हुए। साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन सिंध असम्बली जनाब सैयद एजाजुल हक साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी आए। और ईद के मौके पर हम कुछ बातचीत करेंगे अपने मेहमानों से कि जहाँ और बहुत सारी रौनकें होती हैं और मुख्तलिफ मसरूफियात होती हैं, मुख्तलिफ गैदरिंग्स होती हैं और लोगों से मेल जोल चलता रहता है, इसके अलावा ये जो शख्सियात होती हैं जो अपनी तमाम तर रूटीन में बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो काफ़ी संजीदा और काफ़ी मुदब्बिर समझे जा रहे होते हैं, तो ईद के मौके पर क्या कुछ तब्दीली इनकी रूटीन में होती है और किस तरह से ईद मनाते हैं, बात करेंगे फारूक साहब से। फारूक साहब, ईद मुबारक सबसे पहले तो आपको मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से। खैर मुबारक आपको। और ये बताइए कि ईद पर क्या कुछ मुख्तलिफ होता है, रूटीन से डिफरेंट क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ईद ज़ाहिर खुशी का एक त्यौहार है और हम जिस शहर में रहते हैं और जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ हमें खुशी का मौका मिलना चाहिए, वरना तो यहाँ हमारे पास हुक्मरानों ने हमें खुशियों के लिए कोई चीज़ दी नहीं है। जो बहैसियत मेंबर सूबाई असम्बली, और ज़ाहिर है मैं पहले से ही जमात इस्लामी से वाबस्ता हूँ, जमात का ज़िम्मेदार हूँ एक जगह पर, तो हमें होता ये है कि हमारी तरजीहात में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। साथ साथ हम नमाज की, ईद की नमाज से जो है वो ईद शुरू होती है, घर वाले से मुलाकात होती है, ज़ाहिर है वालिदैन हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, जो फैमिली है उसके साथ ईद की खुशियाँ बांटते हैं। उसके बाद जो मेरा मामूल है वो ये है कि हम अपने हल्के इंतखाब के अंदर जो इंतकाल हुए होते हैं उन वहाँ जाते हैं, हम दुआ करवाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनके गम में शरीक होते हैं। जो बीमार होते हैं उनसे जो है वो इयादत करते हैं उनकी, और इस तरह से मतलब ईद के दिन भी प्रायोरिटीज में आप वो अहबाब शामिल होते हैं जहाँ से जिनके वोट से मुंतखब होकर आप आज इस मंसब पर मौजूद हैं, जिनके साथ हम टच रहते हैं पूरा साल। हल्के में ज़्यादातर मसरूफियात ईद के दिन भी ज़ाहिर है उनको टाइम देना होता है, उनसे मुलाकात करनी होती है, और ज़ाहिर ईद की नमाज से, ईदगाह से ही वो सिलसिला शुरू होता है और इस तरह से ईद गुजरती है। ज़ाहिर ईद तो बच्चों की होती है, बच्चों को ईद देना, ईदी देना, बड़ों से ईदी लेना, ये ईद के अंदर एक काम है। एजाज साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से। आपकी ईद की क्या मसरूफियात होती हैं, क्या रूटीन रहती है? देखें, यकीनन जो है वो ईद का जो आगाज़ है वो सुबह ईद की नमाज से होती है, ईदगाह से। तो पहली कोशिश तो ये होती है कि अपने हल्के में ऐसे ईदगाह का जो इंतखाब किया जाए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात हो जाए, हल्के के लोगों से। और उसके बाद हमारे यहाँ एक टफ़ टाइम ये होता है कि जो तंजीम के जो शहीद हैं, हमारी जो तंजीम के लिए जिन्होंने शहादत दी हुई होती है, हमारे पास प्रायोरिटी होते हैं वो। हम शायद घर भी ना जाएं, पहले अपने शहीदों के कब्रिस्तान पे उनकी हाज़िरी लगाते हैं, फिर यकीनन वालिद साहब भी फौत हुए हैं, फिर दूसरे रिश्तेदार हैं उनके कब्रों में हाज़िरी देते हैं, और फिर घर की तरफ घर वालों से मुलाकात करना, बच्चों से मुलाकात करना, और दैन फिर एक रूटीन शुरू होता है जो फिर वापसी घर नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर हम एक एक करके अपने शहीदों के घरों पर, उसकी फैमिली के पास, उनके पास मिठाइयाँ तकसीम करना, फिर उनकी खुशियों में शरीक रहना, उनके गम में शरीक रहना, फिर जो हमारे जो असीर साथी हैं जो जेलों पर मौजूद हैं मुतअद्दिद सियासी केसेस के ऊपर, उनके फैमिलीज़ के पास जाना, क्योंकि ईद का टाइम जो होता है वो खुशियों का टाइम होता है। तो यकीनन उनका गम होता है कि उनके अपने करीब नहीं होते, तो हम कोशिश करते हैं कि उनके पास जाकर ईद की जो खुशियाँ हैं वो साथ मिलकर बांटें। तो एक ऐसा रूटीन होता है कि जिसमें शाम भी गुजर जाए फिर भी घर आमद नहीं होती। एक आपने जैसे शुरू में कहा कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोगों को बहुत अलग नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो सेक्रीफाइसेस होते हैं बहुत सारी चीज़ें, और कोशिश करते हैं कि अपने लोगों के दरमियान रहे। तो ये जो सारी मसरूफियत आपने बताई है, मतलब ये कि इम्पोर्टेंस इस चीज़ को दी जा रही होती है, लेकिन त्यौहार के मौके पर तो देखा ये जाता है कि लोग फैमिली को टाइम देना ज़्यादा पसंद करते हैं और उस दिन भी आप लोग बाहर के कामों में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। असल में जो जिम्मेदारी हमने ली है वो सिर्फ फैमिली की नहीं है, हमने ये तहैया किया हुआ है कि हमारे हलकों में जो 8 से 10 लाख लोग बसते हैं उनकी जिम्मेदारी हम पर है। देखें, ईद वाले दिन कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो मुश्किलात
اور جو چیزیں لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں اس میں تو کمی کسی صورت نہیں آتی. ہم تو اداروں کے درمیان اور اپنے لوگوں کے لیے ایک بیریئر کا کام کرتے ہیں. لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے تو وہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کچھ نہ کچھ بہتری کی امید رکھتے ہیں. تو یقیناً چیزیں چلتی رہتی ہیں اور جن کے توسط سے، جن کے محنت سے، جن کے کاوشوں سے آج ہم اس منصب پر موجود ہیں. اتنے بڑے خوشی کے دن شاید ہم رات میں آ کے گھر بیٹھ جائیں، اپنی فیملی سے مل لیں، دوسرے دن کا انتخاب کر لیں، تیسرے دن کا انتخاب کر لیں، لیکن پرائرٹی ان کو دیا جاتا ہے تنظیمی طور پر جن کے بدولت، جن کی محنت کی وجہ سے ہم آج اس منصب پر موجود ہیں. دیکھیں گھر کی خوشیاں تو موجود ہیں نا. ہم نے تو ایک عہد کیا ہے اور ایک بڑی ذمہ داری لی ہے اپنے حلقے کے لوگوں کی، تو اس لیے پرائرٹی پہلے دن کی جو اپنے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. لیکن فاروق صاحب کوئی شکوے شکایت تو اس موقع پہ گھر والے کرتے ہوں گے کہ آج کا دن تو عید کا ہے، کام چھوڑ دیتے، بعد میں کر لیتے، گیدرنگز ہوتی ہیں بچوں کی، فیملی کی، دوست احباب رشتہ دار گھروں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ لوگ باہر مصروف رہ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی تو کمپلینز آتی ہوں گی پھر؟ بالکل آتی ہیں، ایسے کیوں نہیں آتی. ظاہر ہے جو گھر والے ہیں سفر تو وہ کرتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ ظاہر ہے بچے ہیں اور جو وائف ہے تو ایسا ہوتا ہے. وہی نہیں بلکہ خاندان کے لوگ بھی یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ تو اتنے مصروف ہو گئے، تم سب جگہ جاتے ہو، اور لوگوں کی شادیوں میں اور لوگوں کی دعوتوں میں جاتے ہو اور ہمارے یہاں نہیں آتے. تو بہرحال ایشو تو ہوتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جس طرح خوشی و غمی میں لوگوں کی شریک ہونا ہوتا ہے تو لوگ ظاہر چاہتے ہیں کہ ہمارا نمائندہ جو ہے وہ ہماری خوشی و غمی میں شریک ہو. تو ان کی خوشی بھی ہوتی ہے بہرحال، لیکن ہمیں ٹائم ضرور دینا چاہیے، گھر پہ بھی ٹائم دینا چاہیے. عید پہ زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ عید مل رہے ہوتے ہیں اور عید ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے مبارکباد دیتے ہیں ایک دوسرے کو. لیکن جب آپ لوگ عوامی حلقوں میں جاتے ہیں تو کیا لوگوں کی پھر ان دنوں میں بھی اس تہوار کے موقع پر بھی مطلب مبارکباد کے علاوہ اور دیگر باتیں ہوتی ہیں، کمپلینز ہوتی ہیں، کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عید کے موقع پہ بھی پٹارے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں حل ہوا، یہ تو ہوتا ہے، یہ تو لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ کچہری لگتی ہے. ہاں ہم نے ظاہر ہے اس چیز کو تو ہم نے خود ایکسیپٹ کیا ہے نا، ہم نے خود مانا ہے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے مسائل حل کریں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے. تو عید کے دنوں، خوشی کے دنوں یا غمی کے دنوں، یعنی ایون یہ کہ ہم جنازوں میں بھی جاتے ہیں تو جس کا جنازہ چلے وہ تو افسوس کرتے ہیں اس سے، لیکن اور لوگ ملتے ہیں نا وہ اپنے شکایت اور ظاہر ہے جو ان کی کمپلین ہوتی ہے، ہاں ملاقات ہو گئی. تو یہ کچھ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ جیتنے کے بعد بھی ہوا تھا کہ بالکل جیتنے کے مجھے یاد ہے کہ دوسرے دن ایک جنازے میں تھا تو لوگ وہاں پہ گلے مل رہے ہیں، میں گلے مل کے افسوس کر رہا تو لوگ مجھ سے گلے مل کے مبارکباد دے رہے تھے. تو میں نے ان کو منع کیا کہ یہ اس طرح کے حالات نہیں ہیں. تو لوگ تو ظاہر ہے اپنے نمائندے کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے حلقہ جات کے اندر جائیں. اور اصل میں لوگ ان دنوں کے اندر، جب عید کے دنوں یا شادی کے دنوں یا غم کے دنوں ہمیں بار بار کیوں بتاتے ہیں مسائل کا؟ اس لیے بتاتے ہیں کہ مسائل ہیں بہت کراچی کے اندر نا، بنیادی ضرورت کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں. ظاہر ہے عید کا دن ہے، یہ باتیں تو نہیں ہوتی، لیکن میں بھی یہاں پہ موقع جان کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسائل ہیں لوگوں کے نا. لوگ بلا وجہ ہمیں نہیں کہتے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں پانی آ رہا ہو اور پھر وہ کہیں یار فاروق بھائی پانی نہیں آ رہا میری آبادی کے اندر، میرے گھر میں تو بورنگ کرائی ہوئی ہے. تو یہ پرابلم ہے ان کا، بجلی کا پرابلم ہوتا ہے، لوڈ شیڈنگ. ظاہر ہے رمضان کے دنوں میں بھی لوڈ شیڈنگ جاری تھی، اور کیا سحری کا ٹائم، کیا تراویح کا ٹائم، کیا افطاری کا ٹائم، گیس ایشوز موجود ہیں. تو اس کراچی شہر کے اندر ظاہر ہے سڑکیں کو بھی پرابلم ہے، انفراسٹرکچر کا بھی پرابلم ہے. تو لوگ اس لیے جب ہم سے شکایت کرتے ہیں تو میں ظاہر عید کے دنوں میں ہم خاص کر ایک کام اور بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کرنا بھی چاہیے کہ عید کے دن ہے نا، اب دیکھیں ہم تو بہت اچھے عید گزار رہے ہیں، بچے ہمارے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، ہم نے نماز پڑھی، ہمارے اچھے کھابے ہمیں تیار ہیں، میٹھا مل رہا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں اسی دنیا کے اندر، ہمارے بھائی بہن جن کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا نا، بمبارمنٹ ہو گئی ہے. میں غزہ کی بات کر رہا ہوں، فلسطینیوں کی بات کر رہا ہوں، میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں. ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کو، ان لوگوں کو، ان کے انفراسٹرکچر کو، ان کی عید کو یاد رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور ہمارے ہی معاشرے کے اندر، کراچی شہر کے اندر رہنے والے ان آبادیوں کے اندر، کچی آبادیوں کے اندر، ہم ہر پکی آبادی کے ساتھ ایک کچی آبادی لگی ہوئی ہوتی ہے جس کا روزگار پکی آبادی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. ان لوگوں کو بھی اس تہوار کے اندر یاد رکھنا، اس کا بار بار ظاہر ہم عادت کرتے ہیں، ہم جاتے بھی ہیں. اور فلسطین کے حوالے سے بھی، غزہ کے حوالے سے بھی عید کے خوشیوں میں ان کو یاد رکھنا چاہیے. صحیح، بڑی اچھی بات ہے جی، یاد رکھنا چاہیے. اور وہ اس طرح سے جو صورتحال ہم نے دیکھی کہ گزشتہ کچھ عرصے میں ایک جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے اسرائیل کی جانب سے بربریت کا، مظلوم فلسطینیوں کے اوپر، اس کے لیے
ہر کوئی آواز بھی بلند کر رہا ہے, ہر کوئی حمایت کا بھی اعادہ کرتا ہے, لیکن تاحال مسئلہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا ہے. عید کی خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے جو ان تہواروں کو اس طریقے سے نہیں منا پاتے ہیں جس طرح سے عام مسلمان یا اور دیگر کنٹریز یا ہم آپ اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھ کر منا رہے ہیں. تو اعجاز صاحب یہ بتائیے کہ اب جب اتنی مصروفیت کا وقت گزر رہا ہے کہ مطلب صرف کام اور صرف کام والا قول جو ہے قائد آپ لوگ اس کے اوپر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو اس مصروفیت کے دنوں میں کیا کبھی وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب بالکل فارغ التحصیل ہوا کرتے تھے اور لڑکپن کے دن تھے اور خوشیاں تھیں اور دوستوں کی سنگت تھی اور کچھ نہیں تھا؟ بالکل یاد آتا ہے, مس بھی کرتے ہیں دوستوں کو, اور ظاہر سی بات ہے بچپن کے دن کون بھول سکتا ہے. لیکن ساتھ میں جیسے فاروق بھائی نے کہا یہ چیزیں ہم نے خود ایکسیپٹ کی ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ایشوز بہت زیادہ ہیں. اچھا المیہ یہ ہے پاکستان میں خاص کر ہمارے حلقہ جات کے اندر ایشوز یہ ہیں کہ ہم کسی انوکھی ترقی کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں بیسک نیڈ کی. پوری دنیا کے اندر شاید کوئی بھی بات نہیں کرتا کہ پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے, گیس کی اویلیبلٹی نہیں ہے, الیکٹریسٹی کی اویلیبلٹی نہیں ہے, انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو لازم اور ملزوم ہیں. بغیر پانی کا انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو ہم آج بھی انہی چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹے ایشوز ہوں. یہ افسوسناک عمل ہے. اللہ ہمارے حالات پہ جو ہے وہ حالت پہ رحم کرے کہ ہم اس سے نکل کر ہم کوئی بڑے ترقی کی بات کریں, کسی بڑے یونیورسٹی کی بات کریں, کسی درسگاہ کی بات کریں, کسی بڑے ہاسپٹلس کی بات کریں, اپنے قوم کو بڑے پلیٹ فارم کے اوپر منوانے کی بات کریں, ٹیکنالوجی کی بات کریں. ہم وہ بات نہیں کر رہے ہیں. ہم آج بھی بات کر رہے ہیں کہ گلیاں بن جائے, آج بھی بات کر رہے ہیں کہ سیوریج کا نظام بہتر ہو جائے, آج بھی بات کر رہے ہیں کہ پانی کی اویلیبلٹی ہو جائے, آج بھی ہم رو رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ سے جو ہے وہ, جیسے فاروق بھائی نے کہا کہ رمضانوں کے دنوں میں بے تحاشا لوڈ شیڈنگس ہوئی ہیں, کیا سحری کیا افطار. تو میں تو اپنی کے الیکٹرک جو ادارہ ہے اس سے اتنا پر امید ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلی عید اور دوسری تیسری عید مسلسل جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ متواتر چلتا رہے گا. مجھے اتنا بھروسہ ہے ان میں یقیناً. تو ہم نے یہ ذمہ داری اور یہ مشکلات ہم نے خود جان بوجھ کر ہم نے خود ایکسیپٹ کیا ہے, اور اس لیے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم حل کر سکتے ہیں. دیکھیں 24 آور بھی کم پڑ جاتا ہے ہمیں, یقیناً کہیں پر کامیابی حاصل ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی, لیکن کوشش انسان کے ہاتھ پہ ہے, اور اچھی کوشش انسان کے ہاتھ پہ ہے, اور کام کو تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے, بشرطیہ کہ نیت اچھی ہو. کوشش پہ لگے ہوئے. اب بچپن کے دن یاد کر کے عید کے دن اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کس طرح مناتے تھے اپنی عید؟ آپ کی جو بچپنا ہے یا جس کو لڑکپن کہہ لیا جائے, اس دور کی جو عید ہوتی تھی. ہمارے لیے تو عید کا دن وہ چاند نکلتے شروع ہو جاتا تھا, پھر رات بھر نہ سونا, صبح انتظار کرنا, پھر عیدگاہ جانا والد صاحب کے ساتھ, پھر دوستوں کے ساتھ کھیلنا گلیوں میں, پھر اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے بڑوں سے عیدی لینا. پھر یہ بھی بڑا کمپٹیشن ہوتا تھا کہ کس بچے نے زیادہ عیدی جمع کی. بالکل ایسا ہی ہے. پھر کھلونے سے کھیلنا, پھر عیدی جمع کرنا, پھر کمپٹیشن کریٹ کرنا کس کو کتنا ملا ہے. وہ بڑے اچھے دن تھے. اللہ ایسے دن جو ہیں وہ آج میرے خیال سے آج کے بچے جو ہیں وہ اس سے محروم ہیں کہیں نہ کہیں. فاروق بھائی ایگری کریں گے, کیونکہ وہ زمانہ میرے خیال سے کہیں نہ کہیں جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی, لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی, تو اس سے کئی فوائد ہیں, لیکن ایک نقصان یہ ہو گیا کہ بچپن میں ہی بچوں کا جو بچپن وہ کہیں نہ کہیں کھو گیا, گم ہو گیا ہے. وہ بچپن میرے خیال سے اب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں میں شاید میری عمر کے لوگوں کا آخری جنریشن تھا جس نے اس طرح عید گزارا ہوگا, اتنی خوشیوں سے رات بھر سوئے نہیں ہوں گے. اب تو بچے جس طریقے سے موبائل کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں, جس طریقے سے ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز بالکل بھی نہیں ہے, وہ بڑا المناک ہے. اور میرے خیال سے آج کے دن کے توسط سے میں کہہ لوں موقع غنیمت سمجھ کے کہ کہیں نہ کہیں جس انداز میں ہمیں ہمارے پیرنٹس ٹائم دے دیا کرتے تھے اور جن کے لیے سب کچھ ہم ہی ہوتے تھے, ان کے بھی یقیناً کچھ نہ کچھ مصروفیات تھی نا, اس کے باوجود وہ ہمیں ٹائم دیتے تھے. آج کے پیرنٹس مجھ سمیت میں کہہ رہا ہوں شاید ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے اپنے بچوں کو دینے کے لیے, جس کی وجہ سے یہ ہم ایک تو نئی جنریشن کے حوالے سے یہ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں مصروف ہو گئے. شاید ہماری بھی غلطیاں ہیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو نہیں ٹائم دے پا رہے ہیں. تو میں آج کے دن کے توسط سے یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو ٹائم دے. ایسا نہ ہو جب آپ کو ٹائم کی ضرورت پڑے تو وہ بچے کہیں کھو جائیں. صحیح. فاروق بھائی آپ کے یہاں کس طرح سے بچپنے کی عید تھی, اور اس پر بھی کچھ آپ سے بات چیت کریں گے. آپ کی کیا رہی ہیں عیدی کی تمام تر صورتحال, کس طرح سے کلیکشن ہوتی تھی اور کیا کچھ. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سوال کا جواب لیں گے. فاروق بھائی سے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. عید کی اسپیشل نشریات رونق عید کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز. ہمارے ساتھ محمد فاروق اور سید اعجاز الحق موجود ہیں. اراکین اسمبلی ہیں, متحدہ قومی موومنٹ جماعت اسلامی سے تعلق ہے. عید سے پہلے, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کی بچپن کی عیدیں کس طرح سے گزری, اور بچپن میں
کس طرح کے کمپٹیشنز ہوتے تھے, کتنی عیدی جمع کر لیتے تھے؟ وہ آج کل کے لحاظ سے تو بچے ہنسیں گے اس پہ وہ لیکن اس وقت کے حساب سے بہت ہاں ہوتی بہت تھی نا, بہت کام کی جاتی ہوگی اور بہت کچھ آ جاتا ہوگا اس میں. جی جی بہت کچھ آ جاتا, لیکن اس وقت بہت کی زیادہ طلب بھی نہیں تھی لوگوں کو. بچوں کی خوشی کیا تھی عید میں, آئس کریم کھا لیتے تھے جا کے اور کولڈ ڈرنک پی لیتے تھے, اور کچھ علاقوں کے اندر ظاہر ہے اونٹ آیا کرتے تھے, گھوڑے آیا کرتے تھے, اونٹ کی سواری کر لیتے تھے. کوئی بندر کے نچانے والا آ جاتا تھا, اس کا بندر کا ناچ دیکھ لیتے تھے اور خوش دوڑتے پھرتے تھے, بس کھیلتے تھے اور خوشیاں کا اظہار کرتے تھے. اور ظاہر دکھاوا نہیں تھا اس وقت اتنا زیادہ, لیکن یہ کم پہ ہی بچے بہت خوش ہوا کرتے تھے اور پورا محلہ جمع ہوتا تھا, سارے بچے جمع ہوتے تھے, کھیلتے تھے. سب سے زیادہ عیدی کس سے ملتی تھی؟ سب سے زیادہ عیدی ابھی بھی ظاہر ہے والد صاحب سے ملتی ہے. اچھا والد صاحب سے ملتی ہے. اچھا, ورنہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جی آپ کے میٹرنل جو بھی ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کی طرف خالہ ہو گئی, نانی ہو گئی, نہیں وہ بھی ہوتی ہے, لیکن مجھے جو یاد ہے ظاہر ہے والد صاحب کی یاد ہے زیادہ. اور ظاہر ہے ماموں تو خیر کوئی ہے نہیں میرے, تو خالائیں ہیں اور خالو وغیرہ یہ دیتے تھے. اجاز صاحب آپ ننیال سے سب سے زیادہ عیدی کلیکٹ کرتے تھے کہ ددیال میں زیادہ ملتی ہے؟ ننیال سے بھی ملا کرتا تھا اور ددیال سے بھی, لیکن وہی بات کہ والد صاحب سے سب سے زیادہ عیدی مل جایا کرتا تھا. فرمائش کر کے لیتے تھے کہ اتنی ہی عیدی چاہیے, بالکل فرمائش کر کے لیتے تھے. اچھا, اصل میں اس وقت پتہ نہیں چلتا تھا, زمانہ کچھ ایسا تھا ہمارے ٹائم پہ, شاید اگر والد صاحب ہمیں 100 روپے دیتے تو ہمیں وہ 10 روپے. زمانے کا ذکر ہو رہا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے میں کوئی 50 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں, کیا ہم اتنی پرانی بات کر رہے ہیں؟ تو میں بات کر رہا ہوں, میں جو آخری جنریشن میرا بچپن گزرا ہے وہ سن 2000 کی ہے, 90s کا اینڈ پہ, تو تقریباً کوئی 20-22 سال پرانی بات. ہم بھی 25 سال پرانی بات ہے, 25 سال پرانی بات ہے. اچھا, 10 روپے کا نوٹ ہمارے لیے سب سے بڑا ہوا کرتا تھا. اگر والد صاحب 100 روپے بھی دے دیں تو ہمیں وہ چھوٹا لگتا تھا, ہم پھر تقاضا کرتے تھے وہ 10 روپے کے نوٹ دے دیں. 100 روپے کے بجائے اگر ہمیں 10 روپے کے 3 نوٹ مل جایا کرتے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے تھے. 30 روپے کی عیدی ملی, 30 روپے کی عیدی مل گئی ہمارے لیے. وہ 3 اصل میں کوانٹٹی بہت اہم تھا, ایک نہیں بلکہ 3 مل رہے نوٹ, وہ بہت اہم ہوتا تھا. تو والد صاحب سے ہی سب سے زیادہ عیدی ملا کرتا تھا. اب تو خیر وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, اب وہ دنیا میں موجود نہیں ہے. اب تو کہیں نہ کہیں دینے والے ہی ہیں, مسلسل ملنے کا سلسلہ تو کہیں نہ کہیں رک گیا ہے. اور اب پھر اگر کمپیئر کرتے ہیں کہ اب جب عیدی دینی پڑتی ہے اور خود جتنی مانگتے تھے اور اب بچے جتنی عیدی مانگتے ہوں گے تو کیسا لگتا ہے؟ اب تو بچے مانگتے بھی نہیں ہیں, اب تو ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ اتنا ملنا ہے. وہ آ کر بتاتے ہیں کہ فکس کر دیا ہے, وہ آگے بتاتے ہیں کہ اتنا ملا ہے والدہ سے, تو اتنا وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں, وہ مانگتے نہیں ہیں بلکہ وہ سمبولک بتا دیتے ہیں. والدہ زیادہ دے رہی ہیں, ظاہر سی بات ہے والد صاحب سے تقاضا زیادہ ہوتا ہے, والدہ سے کم ہوتا ہے, والد صاحب سے تقاضا زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ والدہ بنا مانگے دے دیتی ہیں تو والد صاحب سے تھوڑا مانگنا پڑتا ہے. تو یہ ایک فرق ہے, وہ مانگنے کا بھی یہ تسلسل ہے کہ کہیں نہ کہیں مصروفیت اتنی ہوتی ہے شاید یاد نہ ہو, تو یہ ایک بیچ میں گیپ ہوتا ہے. ادروائز بس. اچھا, امیوں کے لیے یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جو کوئی عیدی دیتا تھا بچوں کا, امی بہلا پھسلا کے کہتی تھی بیٹا لاؤ ادھر جمع کرا دو, گم ہو جائیں گے یا غائب ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا. تو اب ایسا ہوتا ہے بچے دے دیتے ہیں اتنی آسانی سے امی کو ساری عیدی؟ اب نہیں دیتے میرے خیال سے. ہاں اب نہیں دیتے, ہم بھی نہیں دیتے تھے. اچھا, بہت چھوٹے میں دے دیتے ہوں کہ الگ بات ہے, لیکن دیتے نہیں تھے. نہ ظاہر نہ والدہ ہماری مانگتی تھی نہ, تو حالات تو اصل میں یہ 25 سالوں کے اندر جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے دور کے اندر 25 سال کے اندر بہت اسپیڈ میں حالات تبدیل ہوئے ہیں, اور خاص کر فائنینشیل. آپ دیکھیں نا, یعنی 99 میں 17 روپے لیٹر پیٹرول تھا, 18 روپے لیٹر پیٹرول. تو ابھی آپ اس کو کر رہے ہیں نا کمپیریزن, کیا پیسے بہت بڑا ڈفرینس ہے, بہت. ہاں کئی فرق ہی کوئی بہت. اب بجلی کے یونٹ کی بات کریں آپ تو کہاں بجلی کا یونٹ 1 روپے 1.5 روپے یونٹ ہوتا تھا, تو اب وہ 700 روپے 800 روپے بل آتا تھا, اب 40,000 35,000 بغیر آپ کی امی نے کبھی آپ سے نہیں کہا کہ بیٹا عیدی میرے پاس رکھوا دو, گم ہو جائے گی, یا بڑا بھائی لے لے گا یا بہن لے لے گی, ایسا کچھ نہیں؟ لیکن جن سے مانگا ہوا کرتا تھا وہ بھی میرے خیال سے اب ختم ہو چکا ہے, لوگ اتنے جدید ہو گئے. اچھا, ابھی کوئی ہوتا ہے کہ جو اب آپ لوگوں کے جو بڑے ہوں گے, یقیناً رشتہ داروں میں جو لوگ ہوتے ہوں گے, ابھی ہوتا ہے عیدی لینے کا سلسلہ, یا بس بانٹنی ہے, دینی ہے لوگوں کو, لینی کہیں سے نہیں ہے؟ نہیں, دے دیتے ہیں. اب مانگنے کا سلسلہ رہا نہیں تو ایک عجیب سی وہ سلسلہ ہی ختم ہو چکا ہے. تو کانسیپٹ یہی ہوتا ہے, بزرگ تو ابھی بھی ہیں, چچا جیسے فاروق بھائی نے جیسے بات کہی ہے نا کہ اب ٹائم فائنینشلی اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہیں تو شاید ہمیں دینے کی ضرورت ہے, ان کو ہماری ضرورت ہے. یہ چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں بالکل بھی. اگر ان سے اگر بنسبت آپ کسی 5,000 کے نوٹ کے ریورس بیک میں تو ان سے 10 روپے میں مل جائے تو بہت بڑی ہمارے لیے بہت بڑا غنیمت اور دعا
کی صورت ہوتی ہے, برکت کو لیکن سمجھا چیزیں جاتا ہے. برکت, ہاں, چیزیں کسی تبدیل برکت ہو گئی عیدی ہیں, چیزیں بہت تبدیل ہو گئی ہیں, فائنینشلی طور پر لوگ بالکل ٹوٹ گئے ہیں. آج عید کے دن میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کنڈیشن پہ رکھا ہے. فاروق بھائی نے بھی ذکر کیا, میں بھی اس کو کنٹینیو کرتا ہوں, ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے گھروں میں عید تو ہے, اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب کریں, لیکن ان کے لیے عام دنوں کے برابر ہیں بالکل. وہ اتنی تکلیف پر ہیں, وہ آپ شاپنگ کی بات کر رہی ہیں, آپ عیدی کی بات کر رہی ہیں, وہ ایک وقت کا کھانا کھا لیں وہ غنیمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اسباب پیدا کریں, ان کے حالات کو صحیح کریں. یقیناً وہ جو لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیبل رکھا ہے, جن کے ایشوز صحیح ہیں, جن کو خوشیاں نصیب ہیں, جن کو 3 وقت کا کھانا نصیب ہے, ان کی ذمہ داری ہے, ان کی ذمہ داری ہے. یقیناً رمضان کا جو مہینہ ہے وہ خوشیوں کا پیغام ہے, رحمت کا مہینہ ہے, تو صاحب استطاعت ہیں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے. یقیناً کہیں نہ کہیں ہماری ہی ذمہ داری ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے نظام کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہیں, وہ زکوٰۃ کی صورت پر ہیں, دوسرے مد میں ہیں, ہمیں کرنا چاہیے, اور کہیں نہ کہیں اس مدد سے جو ان کے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہو سکتے ہیں. صحیح. اچھا, عید کے اوپر واپس آتے ہیں اور عید کی ہم بات کریں تو میٹھی عید اس کو کہا جاتا ہے, تو غالباً اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر مٹھائیوں کا یا میٹھی ڈشز کا جو ہے وہ زیادہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے. سوئیوں سے آغاز ہوتا ہے اس عید کا, اور پھر ڈفرینٹ اقسام کے میٹھے ہیں جو دن بھر چلتے ہیں. تو شیر خورما ہی فیوریٹ ہے یا کوئی اور میٹھا پسند کیا جاتا ہے؟ نہیں, عید کی تو ڈش ہی شیر خورما ہے. شیر خورما ہے. باقی مٹھائیاں تو ظاہر پورے سال ہوتی ہیں. اب شیر خورما بنتا بھی اسپیشل جو ہے وہ عید کے موقع پر بنتا ہے. باقی تو کھیر اور دیگر چیزیں عام دنوں میں بھی بنتی ہیں, اور لیکن شیر خورما میرا خیال ہے کہ جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ شیر خورما بنتا ہی. کوئی اور اسپیسیفک ڈش ہوتی ہے فرمائش کر کے جو آج عید کا موقع ہے تو یہ آج دیکھیں میں پھر وہ جاؤں گا 25 سال پہلے, اس وقت تو بریانی ہوتی تھی. اچھا, ابھی بھی بریانی ہی ہے ویسے زیادہ, ابھی ہے تو بریانی, لیکن اب تو ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ بریانی بنتی ہے. پہلے عید کی عید بنتی تھی بریانی, یا کوئی دعوت ہوتی تو بنتی تھی بڑا کھانا تو شمار. ہاں جی, بڑا شمار. اب وہ دیکھیں حالات کیسے تبدیل ہوئے ہیں. ہم اس وقت ہم ظاہر اچھی صورت پوزیشن میں ہیں لوگ کہ بریانی اب جو کبھی عید تہوار کے موقع پہ کھائی جاتی تھی, اس وقت غریب کی ڈش ہے. باہر آرام سے اس کو 150 روپے کی 180 روپے کی بریانی کی ایک پلیٹ مل جاتی ہے. وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے دوپہر میں. وہ کیسا چاول ہوتا ہے, اس میں گوشت کون سا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی عید تہوار کے اوپر بریانی تو چلتی ہے, بریانی کی ڈیمانڈ تو ہوتی ہے. بریانی تو کراچی میں تو بریانی مسٹ ہے. کراچی والوں کے لیے بریانی مسٹ ہے. ہمارے لیے تو بریانی پرائیورٹی جو ہے وہ بریانی ہے. کچھ ہو نہ ہو بریانی لازمی ہو. اور عید میں ایک خاص بات ہوتی ہے کہ ہم چکن کی طرف نہیں بیف کی طرف جاتے ہیں, اسپیشلی کہ بیف بریانی لازمی ہو. اچھا, بچے بھی کچھ یہ ہے کہ بریانی کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں روٹی سالن کی نسبت. میرے خیال سے بچے نہیں جو جس کا تعلق جو ہے وہ کراچی سے ہے, جو کراچی میں پلا بڑا ہے, کوئی بھی زبان بولتا ہو, کسی بھی مسلک سے ہو, کسی بھی مذہب سے ہو, میرے خیال سے اس کے کھانے کی پرائیورٹی بریانی ہے. اگر کوئی کراچی پہ رہتا ہے, اس کی تربیت کراچی کی ہے, وہ رہائشی کراچی کا ہے, تو سب سے پہلے بریانی ڈھونڈے گا. اچھا, بقرعید پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی مرد حضرات باربیکیو وغیرہ کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. کیا عید کے موقع پہ کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی آج کا کھانا تو ہماری طرف سے ہوگا, ہم یہ بنا کے کھلاتے ہیں, کچھ ڈفرینٹ ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ کہ جب پالیٹکس پہ نہیں تھے یا پھر ایم پی شپ نہیں تھی تو مردوں کا جو عام مشغلہ ہوتا ہے عید میں, میٹھی عید میں, وہ نیند پوری کرنا ہوتا ہے. تو اب تو نہیں, اب تو خیر نماز پڑھ کے قبرستان سے فارغ ہو کر گھر پہ آ کے سب سے پہلا کام فاروق بھائی یہی ہوتا ہے کہ نیند پوری کی جائے. لیکن اب نہیں کر سکتے, کھانا بنانے سے زیادہ نیند پوری ہوتی تھی. گزشتہ 3-4 سال سے عید میں بہت سخت گرمی ہو رہی ہے. جی جی جی, تو گرمی میں صرف مردوں کا ہی نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ کراچی والے زیادہ تر اس میں 50% کراچی والے سو رہے ہیں, اور 4 بجے تک دن کے اوقات میں آئیں گے, بس سو گئے, شام میں پھر نکلتے ہیں. تو گرمی زیادہ تھی, اور ظاہر ہے گرمی پچھلے دنوں میں بھی زیادہ, اس دفعہ موسم کچھ بہتر ہے, اللہ کا شکر ہے. اچھا, بیگم کو کتنی عیدی دیتے ہیں بیگم کو عیدی کے بس بچوں کو نمٹا دیتے ہیں؟ بیگم نے تو خرچہ بہت کرا دیا عید کی خریداری پہ, اب عیدی کہاں بنے گی؟ یہ سارے پیسے بیگم کے پاس ہوتے ہیں, عیدی کے دینے. لیکن ایک خاص عیدی کے نام پہ تو کچھ نہ کچھ جاتا ہوگا نا, لے کے دینے پڑیں گے. اچھا, لے کے دینے پڑتے ہیں. آپ کی طرف سے ہوتا ہے عیدی؟ ہم تو عیدی لیتے ہیں, کیونکہ اچھا آپ لیتے ہیں بیگم سے, ہوم منسٹر ہیں, ساری چیزیں ان کے پاس ہیں, تو ان سے کیا لینا. ہم خود فرمائش کرتے ہیں اتنے دے دیں, ادروائز وہی مالکین ہیں. کیا کہتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے دے دیں, آپ کو عیدی دینی ہے, اس طرح کہا جاتا ہے. یہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ سارا اختیار ان کے پاس ہے, تو ان سے لے کے دینا پڑتا ہے پھر. اچھا, یہ اس سلسلہ وقت تو ہم ظاہر ہم صوبائی حکومت میں بھی بے اختیار ہیں اور گھر میں بھی بے اختیار ہیں. یعنی
आपकी घर की होम मिनिस्ट्री मिसेस के पास मौजूद है, और चूंकि सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी में होती है, पीपल्स पार्टी है, तो वो वहाँ पे भी बेख्तियार नजर आते हैं। सही जी, ये गपशप का सिलसिला तो हम जारी रखे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं ईद के हवाले से। हमारा जो ट्रांसमिशन का आज का ये फोरम है, जो खूबसूरत हमने ट्रांसमिशन लाउंज अपना सजाया है, वो हमारे पास अंबाला स्वीट्स के ताउन से हमारे साथ ट्रांसमिशन का ये सिलसिला जारी है। साथ साथ रॉक्सी के ताउन से हमारे साथ यहाँ पर कुछ गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं जो हमारे मेहमानों के साथ जाएंगे और ईद की इन खुशियों को दुबाला करेंगे। अच्छा फारूक भाई, बात हम कर रहे हैं मसाइल के हवाले से कराची की, लेकिन हम ये देखते हैं कि कराची वाले हैं बड़े जीदा, तमाम तर मसाइल के बावजूद भरपूर तरीके से किस तरह से त्यौहारों को सेलिब्रेट करना है वो भी करते हैं, मसाइल से भी नबरद आज़मा रहते हैं। तो कराची वालों के लिए क्या कहेंगे इस पे? देखें, टूटा फूटा कराची है, उजड़ा हुआ कराची है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। इस सूरत हाल के अंदर भी जितना इनकम टैक्स पूरे मुल्क में जमा होता है, आधा हम देते हैं, आधा कराची देता है और आधा पूरा पाकिस्तान देता है, पूरा मुल्क आधा देता है। 67% हम रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं टोटल का, 50% से ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट है कराची से। इसलिए नहीं कि हमारे पास पोर्ट है, वैसे अगर वो कहेंगे तो हम सारा ज़्यादातर करें, मैं सिर्फ कराची बेस्ड एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, 50% है जी। इस हालात के अंदर पाकिस्तान के लिए कराची इतना कुछ कर रहा है, लेकिन ना तो वफाक और ना ही सूबा कराची को ओन नहीं करते, कराची वालों को ओन नहीं करते। हालांकि वफाक में तो खुद सूबे की जमात मौजूद है। नहीं, देखें, वफाक में तो सब मौजूद हैं, वफाक में तो हमारे इत्तेहादी के तौर पे हमारे एजाज भाई बैठे हैं, एमकेएम भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी, उनके कंधों पे तो वोट तो उन्होंने दिए ना। देखें, सदर मुमलिकत पीपल्स पार्टी के हैं, 2 सूबों के अंदर गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी की है, तो मौजूद है ना, वो उन्होंने वोट दिए हैं उनको, तो वो बने हैं ना। रिजीम चेंज के वक्त भी पीपल्स पार्टी उनके साथ इन्वॉल्व थी, तो PDM 2 है। लेकिन मैं सियासी बात हम नहीं करते, हम सिर्फ कराची की बात करते हैं स्पेसिफिक, कि कराची इतना कुछ सर्व कर रहा है इन हालात के अंदर भी, लेकिन जिस तवज्जो का मुतकाजी है अभी भी उसको हमें नहीं मिल रहा, उसका हिस्सा नहीं मिल रहा ना। कराची को कराची का हिस्सा मिलना चाहिए। कराची जब जनरेट करके दे रहा है आपको फंड, यानी इनकम टैक्स का 50% हम दे रहे हैं, और पूरा मुल्क जिसमें पंजाब, पूरा पंजाब मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, हम जितना ट्रैफिक चालान देते हैं सुबह सिंध के अंदर, उतना मोटर व्हीकल टैक्स जमा नहीं होता कराची को छोड़ के। अच्छा, जितना सिर्फ ट्रैफिक चालान अच्छा। कराची शहर के जितने हैं, जो अमाउंट है उसकी, उतना मोटर व्हीकल टैक्स नहीं है कराची छोड़ के पूरे सूबे सिंध का। लेकिन इस शहर को ऐलान करते हैं ज़रूर, बोलते ज़रूर हैं, इससे पिछले हुक्मरान भी करते रहे, लेकिन कराची में एक रात गुजारने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म साहब पिछले वाले ने भी नहीं गुजारी, इन साहब ने भी नहीं गुजारी, शहबाज शरीफ साहब ने। तो उनसे खैर क्या हमने शिकवा करना है। बात तो ये है कि जब NFC अवार्ड सूबे को मिलता है, पैसे मिलते हैं बजट के लिए, तो फिर उसी के मुताबिक कराची के साथ एक जुल्म और हुआ है कि हमें गिना नहीं गया पूरा। हमें 2 करोड़ 2.25 करोड़ कहते हैं, हम 3.5 करोड़ हैं। जब हमें गिना नहीं गया तो हमें फैसिलिटी भी नहीं मिल रही उसकी। बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह शादी में आप 200 मेहमानों का इंतजाम कर लें और 500 मेहमान वहां शादी के अंदर मौजूद हों, तो किसी को भी नहीं मिलेगा खाना, सब ही एक दूसरे के ऊपर प्लेटों चमचे चला रहे होंगे। इसी तरह कराची शहर चूंकि 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जो रह रहा है कराची में, वो कराची का शहरी है, वो ख्वाह वज़ीर आला सिंध हो, वो कहते हैं कि मैंने कराची में पैदा हुआ, NED से मैंने, लेकिन उनका वोट यहाँ नहीं है, इसलिए वो कराची में नहीं गिने जाते। कहते यही है कि कराची में रहता हूँ। आप तो वहां से जीत के आते हैं, तो जहां से जीत के आते हैं वहां क्यों गिने जा रहे हैं? जब आप यहां रहते हैं तो यहां गिने जाए ना। जब आपको यहां गिना जाएगा तो आपके पैसे जो बजट के एलोकेट होंगे वो आपके मुताबिक होंगे। इसी तरह जो लोग पंजाब से आके यहाँ बस गए, जो KPK से आके बस गए, कारोबार कर रहे हैं, वो कराची के शहरी हैं ना, उनको कराची ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है एजाज भाई, कि जिस तरह बात की जा रही है कि जी पहले वक्तों में लोग सादगी का ज़माना था, बहुत ज़्यादा नमूद नुमाइश का दौर नहीं था। अब हम ये देख रहे हैं कि जी इस तरह के ईद त्यौहार के मौके पर होता यही है कि अमूमन गली मोहल्लों में बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त अलमिया ये है कि कराची की गलियाँ खुले गटर के साथ मौजूद हैं, कचरे के साथ मौजूद हैं। इस सूरत हाल में कोई हादसा रोनुमा हो जाता है तो ईद त्यौहार के मौके पे भी लोगों के घरों में जो है वो हम ये देखते हैं कि खुदा न खास्ता कोई गम की सफ बिछती हुई नज़र आती है। तो ये जो हालात हैं इस वक्त कराची के, कि हम त्यौहारों के मौके पर भी ये मसाइल को डिस्कस कर रहे हैं, ये कैसे बेहतर होंगे? आप भी विफाक में मौजूद हैं, विफाक का हिस्सा हैं, क्यों नहीं तवज्जो मिल रही कराची को? देखिए, कराची शहर, कराची के शहरियों को सबसे पहले तो खराज तहसीन है कि कराची के लोग जिंदा दिलाने लोग हैं, जिंदा दिल लोग हैं। कराची शहर माँ के मानिंद हैं, पूरे पाकिस्तान को समोता है।
جب میں بات کرتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لوگوں کو روزگار فراہم کرتا ہے تو خدا نخواستہ یہ بات نہیں ہے کہ ان لوگوں کا کراچی نہیں ہے، کراچی تو ان کا بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، میرے بھائی نے گنوایا، فاروق بھائی نے، بہت سارے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے، تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، بہت زیادہ عام ہے کہ کراچی کا جو لالو قید کا ایک مارکیٹ ہے وہ لاہور شہر سے زیادہ ٹیکس پے کرتا ہے، اس کے باوجود کراچی کے ساتھ سوتیلی ماؤں والا سلوک ہے. یہاں تو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، یقیناً ایم کیو ایم پاکستان وفاق میں کہیں نہ کہیں حکومت پر موجود ہوتی ہیں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جتنے اختیارات ہیں وہ صوبوں کو منتقل ہو گئے ہیں. وفاقی حکومت کچھ نہیں کر سکتی، اس کنڈیشن کے اوپر ساری ذمہ داری صوبائی حکومت کے سپرد ہیں، وفاقی حکومت نہیں کر سکتی. اب دیکھیں کراچی شہر کو شاید اس بات کی جو ہے وہ صدا دی جاتی ہے کہ کراچی میں بسنے والے میجورٹی آف پیپل جو ہے وہ بانیان پاکستان کے اولادیں ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی ہیں. شاید کراچی کے لوگوں کا قصور یہ ہے کہ کراچی کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو تسلیم نہیں کرتی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو ووٹ نہیں دیتی. خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے، آپ پورے سندھ کی حکمرانی کرتے ہیں، کراچی شہر کے اندر تو وہ لوگ قابض ہیں جو شہری سندھ سے جن کا تعلق ہی نہیں ہے، جو انٹیریئر سے جیت کر آتے ہیں. دیکھیں آج عید کا دن ہے، بات پولیٹکس نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرا شہر آج، آپ کا شہر، ہمارا شہر جس طریقے سے آج تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، آپ ساری باتیں چھوڑیں. آپ صرف یہ دیکھ لیں کراچی شہر کے اندر صرف رمضان کے اندر 70 سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے، وہ بھی ٹریفک حادثات کی وجہ سے، مختلف جو ہے ہیوی وہیکل کی وجہ سے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ملیر ہال کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے کالا پل پہ، تو اس کے شارع فیصل پہ اس پہ ایک عجیب ہی کیفیت ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم کہیں نہ کہیں فلسطین پہ موجود ہیں. وہ ایک نومولود بچہ جو ہے وہ جس طریقے سے لوگ لے کر بھاگ رہے تھے بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے. آپ بات کر رہے ہیں انفراسٹرکچر کی، کہیں نہ کہیں کراچی شہر کے اندر آپ کو گلیاں بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے، آپ گلیاں دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ تھوڑا بہت کام دیکھتے ہیں، وہ وفاقی حکومت کے بجٹ سے ہے، وہ کہیں نہ کہیں ایم این ایز کے بجٹ سے ہو رہا ہے. صوبائی حکومت نے تو کراچی شہر کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے. یقیناً میرا شہر جو ہے 70-75% ریونیو دے کر پورے پاکستان کو پال رہا ہے، بلکہ پورے سندھ کو بھی پال رہا ہے. 97-98% نظر آتے ہیں. ہم نے شارع بھٹو بنا دی، ہم نے لیاری ایکسپریس وے کی تعمیر کر دی، ہم نے فلانی شارع کو رینوویٹ کر دیا، ہم اس طرح سے بیوٹیفیکیشن کے لیے ابھی جو ٹاسک فورس کمیٹی قائم کر دی ہے وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جی ہم تو شہر کو مزید خوبصورت اور بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کام ہو بھی رہے ہوتے ہیں پر نظر نہیں آ رہے ہوتے. میرے خیال سے فاروق بھائی کا ہلکا پڑتا ہے. فاروق بھائی آپ کا شارع بھٹو پہ کیا کام ہے؟ 9 کلومیٹر بنائے بھی. کیا آپ کیا کریں گے وہاں جا کے؟ میں کیا کروں گا وہاں جا کے؟ ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام کامن پیپل کے لیے جو روزگار کرتا ہے، جو کمپنی میں جاتا ہے، وہ شارع بھٹو جائے گا کیوں؟ دیکھیں ہر کسی کا کام تو شارع بھٹو کے ساتھ نہیں ہے. اچھا چلو مان لیتے ہیں کہ شارع بھٹو بڑا خوبصورت بنا دیا ہے، شارع بھٹو تک پہنچیں گے کیسے؟ کراچی کے سڑکیں تباہ حال ہیں، کراچی کے علاقے تباہ حال ہیں. جب تک وہ گاڑی چلا کر شارع بھٹو تک پہنچے گا یا تو اس کی گاڑی خراب ہو جائے گی یا تو اس کے کمر میں اتنا درد ہو جائے گا کہ مزید وہ سفر کر نہیں کراچی سکتا. کے مسائل پر کچھ مزید بات چیت بھی کریں گے اور عید کے حوالے سے بھی کچھ مزید ڈسکشن پر واپس آئیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. میٹرو ون نیوز کے خصوصی عید ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. رونق عید میں ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ اور جماعت اسلامی کے اراکین سندھ اسمبلی محمد فاروق، سید اعجاز الحق، اور ہمارے ان مہمانوں کے ساتھ جو ہمارے اسپانسرز ہیں ان کی جانب سے گفٹ ہیمپرز جائیں گے. راکسی کے گفٹ ہیمپرز دونوں مہمانوں کے ساتھ جائیں گے. ساتھ ساتھ امبالا سویٹس کی جانب سے بھی جو ہمارے یہاں پر تمام تر ٹرانسمیشن کی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ رونقیں دوبالا ہوئی ہوئی ہیں، اس کے بھی گفٹ ہیمپرز ان دونوں مہمانوں کے ساتھ جائیں گے. عید کی ہم گفتگو کر رہے تھے، عیدی کی ہم نے بات کر لی، بچپنے کی عید کی ہم نے بات کر لی. بیگمات کو عیدی آپ لوگ دیتے نہیں بلکہ ان سے لیتے ہیں ان کو عیدی دینے کے لیے. اچھا اب کچھ ہم تھوڑا سا نوجوانی کا وہ دور ڈسکس کرنا چاہیں گے جو شاید سب سے خفیہ ہوتا ہو یا شاید آج تک بیگمات کو بھی نامعلوم ہو کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے عید کے موقع پر ان دنوں میں. تو کچھ ڈسکس کرنا چاہیں گے اس لائف کا کہ جی کیسے گزری نوجوانی، کس طرح کی دوستیاں تھیں، کیا مصروفیات ہوتی تھیں، کبھی چھپ کے کسی کو کارڈ بھیجا گیا ہو یا کچھ ایسا ہوا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جس نوجوانی کی آپ بات کر رہے ہیں ہم تو ابھی بھی نوجوانی ہیں. اچھا بالکل نہیں، لیکن بات 25 سال پہلے کی ہو رہی تھی نا، تو مجھے لگا شاید اب نوجوانی کا نہیں. 25 سال پہلے تو ہم ٹینیجر تھے. 25 سال پہلے حالات کی بات ہو رہی تھی، حالات کی بات ہو رہی تھی. نوجوان تو اب بھی ہے فاروق بھائی. نہیں وہ اللہ کا شکر ہے. ظاہر ہے میں شروع سے ہی اسلامی جب میں طلبہ میں تھا اور بس اسی طرح کرتے تھے کہ ہم اپنے دوست احباب مل کے جو ہے کبھی پکنک پہ چلے گئے، کبھی آؤٹنگ میں جا کے کھانا کھا لیا. اچھا اس پرانے ٹائم پہ تو کھانے کا بھی اس طرح رواج نہیں تھا، اب بڑھ گیا رواج. آؤٹنگ کرتے ہیں، باہر ہوٹلنگ کرتے ہیں دوست ابھی بھی. اور اب گیدرنگز ہوتی ہیں اس زمانے کے دوستوں کے ساتھ. بالکل
زمانے کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے, دوستوں کے ساتھ, اور وہی دوست اس میں ابھی بھی موجود ہیں. اور کبھی کبھار یہ پورے خول کو اتار کے ہم ٹی شرٹ اور ٹراؤزر کے اندر ہو کے پرانی زون میں آ جاتے ہیں. ہاں, اور اپنی جو ہے وہ اس دور میں واپس چلے جاتے ہیں جو گزشتہ عرصے میں گزر چکے ہیں. اپنی جو ہے اس لائف کو گزارتے ہیں. ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں جو کراچی کے نمائندے ہوتے ہیں نا, وہ خواہ ایم کیو ایم کے ہوں, خواہ جماعت اسلامی کے ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں, یہ زیادہ تر مڈل کلاس سے ہوتے ہیں, اور نہ یہ فیوڈلز ہیں اور نہ یہ کوئی اس طرح کے وڈیرے ہیں کہ جن کا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو. ہمارا انٹریکشن شروع سے ہے. ہم یقینی طور پہ جس طرح کی لائف مڈل کلاس لائف گزار رہے ہوتے ہیں اس میں ابھی بھی ہمیں ظاہر ہے اس طرح کی ہڈلز نہیں ہیں ہمارے لیے. ہم کوئی ہٹو بچو, کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی گارڈ لگے گھوم رہے ہوتے ہیں, اسکواڈ چل رہا ہو یا گارڈ چل رہا ہو, کوئی بھی نہیں گارڈ نہیں ہے. جس طرح میں پہلے نماز پڑھتا تھا جس مسجد میں, وہی نماز پڑھتا ہوں. جہاں میں عید کی نماز پہلے پڑھتا تھا میں وہیں پڑھتا ہوں, اور نارمل روٹین ہے. اور ویسے بھی میرے ہمارے ساتھ ظاہر ہے ہم جس مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے نوجوانی کے دور میں کوئی ایسی خوشگوار یادیں نہیں ہیں جو بیگم سے چھپانی پڑی ہوں؟ نہیں, کوئی ایسا کوئی سین نہیں گزرا. اعجاز صاحب آپ کا تو ہوگا, لازمی ہوگا یقیناً, کوئی نہ کوئی ایسا عید کارڈ ابھی بھی رکھا ہوا ہوگا میں تو ابھی بھی اس کوشش میں لکھا گیا ہوگا کہ شاید پہنچا دیں کسی. میں نے تو ابھی قدم رکھا ہے نوجوانی کے دن. ابھی ایک ہی شادی ہوئی ہے, دوسری شادی. اچھا, تو کچھ تو ہوگا اس طرح کا بیک گراؤنڈ میں کہ کہیں بیگم کو نہ پتہ چل جائے ایسا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر نہیں. میرے خیال سے ہم جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, میرے خیال سے جماعت سے ہٹ کے بات کر لینا. جماعت میں تو آنے سے پہلے فاروق بھائی کی جماعت سے بھی اختلافات ہیں, لیکن میں پھر بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ بہت مصروفیت ہوتی ہیں طلباء تنظیم سے ریلیٹڈ. ظاہر سی بات ہے, ہم بھی اے پی ایم ایس او میں تھے, آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں, تو دوستیاں ساری کالج سے ریلیٹڈ تھیں, یونیورسٹی سے ریلیٹڈ تھی, مصروفیت اتنی ہوتی تھی. ہاں یہ ہے کہ ہم پکنک پہ جایا کرتے تھے, اب وہ ٹائم نہیں رہا ہمارے لیے. ایک عید کارڈ تو لکھے ہوں گے, عید کارڈ دیے بھی ہوں گے. نہیں یقیناً عید کے تحفے بھی جاتے ہوں گے. بہت اچھا وقت دیکھا ہوگا. میں نے کہا نا کہ ابھی تو ہم نے جوانی پہ قدم رکھا ہے, تو آئندہ دنوں میں دیکھیں گے. ابھی تو خواہشات سوچیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ. لیکن یہ کہ ہمارے لیے کراچی کے نوجوانوں کے لیے میرے خیال سے کنجر لیک ایک ایسا پوائنٹ ہوتا تھا جس پہ ہم دوست آپس میں مل کر جو ہے وہ کلیکشن کرنے کے بعد ہم لازمی, ہمارا یہ روٹین تھا کہ ہم پہلی عید کو یا پھر دوسری عید کو ہم ضرور جایا کرتے تھے کنجر لیک پہ. یہ ایک سلسلہ تھا. لیکن کارڈ اور دوستی اس طرح کا معاملہ نہیں رہا ہے, لیکن اب اللہ کرے ایسا ٹائم ملے, کیونکہ ابھی جوانی پہ قدم رکھا ہے, کارڈ لکھنے کے ارمان پورے. لیکن اب زمانہ کارڈ کا گزر چکا ہے, اب تمام چیزیں واٹس ایپ پہ آ گئی, موبائل پہ آ گئی ہیں, تو یہ شوق ضرور پورے کیے جائیں گے. آخر میں ایک میسج لینا چاہیں گے آپ دونوں سے, کیونکہ پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا ہے, تو کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں اس موقع پر. بس عید کے دنوں میں قرب و جوار کے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے, خاص کر ان لوگوں کو جو آپ کے اسٹیٹس سے کم ہوں اور جن کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو پا رہی ہے. خوشیاں تو دور کی بات ہیں. اس وقت میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو میری آبادی کے بالکل ساتھ ہیں, جو سحری صرف اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کافی غذا, اس لیے ان کو یاد رکھنا چاہیے. یقیناً غریبوں کو تو عید پہ یاد رکھنا ہی چاہیے. ساتھ میں ایک ایسا طبقہ ہے جو میرے خیال سے صاحب استطاعت بھی ہیں, جو اچھے خاندان سے بھی بلانگ کرتے ہیں اور اچھے خاصے پیسے والے بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود جس طرح ہم پولیٹیشین بنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, اس طریقے سے افواج پاکستان کے نوجوان ہیں اور جو جوان ہیں وہ یقیناً وہ دوسرا پیشہ اپنا سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں اپنایا. انہوں نے پاکستان کی حفاظت کو جو ہے وہ پرائیورٹی دی. آج وہ بارڈر پہ موجود ہیں, کہیں نہ کہیں ان کی عید, ان کی خوشیاں, ان کے گھر والے بھی موجود ہیں. وہ ہمارے لیے اس پاکستان کی سالمیت کے لیے, بقا کے لیے بارڈر پہ آج موجود ہیں اور وہ پاکستان کے تحفظ پر مامور ہیں. کہیں نہ کہیں ہمیں ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اور اپنے دعاؤں پہ یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ جاگتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں سکون سے سوتے ہیں. بالکل ایسے ہی وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں. تو سرحدوں پر موجود ان تمام جوانوں کو بھی میٹرو ون نیوز کی جانب سے عید مبارک ہو, جو عید کے اس پرمسرت موقع پر اپنے گھر والوں کو دور چھوڑ کر اور سرحدوں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. ہمارے دونوں مہمانوں کے ساتھ راکسی کی جانب سے پیش کیے گئے یہ تمام تر گفٹ ہیمپرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ جائیں گے, اور عید کی میٹرو ون نیوز کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں رونق عید جو ہمارے دونوں مہمانوں نے مزید بڑھائی, اس رونق میں اضافہ کیا, اس کے لیے آپ دونوں کا بہت شکریہ. اپنی میزبان سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.